अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की जानिब से दायर की गई दरखास्त की समाअत हुई। बनी गाला मनी ट्रेल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें जवाब तलब किया गया है कि बनी गाला की जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए रकम कहां से आई। मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असासे छुपाकर इमरान खान ने कानून की खिलाफ वर्जी की। फ्लैट 2003 में फरोख्त करने के बावजूद 2015 तक ऑफशोर कंपनी रखने के मतलब कंपनी के दीगर असासे भी हो सकते हैं। दरखास्त गुजार के वकील अकरम शेख ने अदालत से इस्तेदा करते हुए कहा कि राशिद अली खान के नाम पर सिटी बैंक के अकाउंट की तफसीलात, इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा के नाम पर अकाउंट की तफसीलात और पीटीआई चेयरमैन के 2001 से 2003 तक के इनकम टैक्स के गोशवारे मंगवाए जाएं। दरखास्त गुजार के वकील का यह भी कहना था कि उन्हें इस रकम का मनी ट्रेल देना है और ये वही मनी ट्रेल है जिसका उन्होंने बहुत शोर बर्पा कर रखा है। दौरान समाज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तिफसार किया कि आपके मुताबिक रकम की मुंतकली का मनी ट्रेल नहीं है, तो अकरम शेख का यह कहना था कि लंदन में तो ऊंट भी नहीं होते जिनके जरिए रकम मुंतकिल होती। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि किसी को नाअहल या गैर सादिक और गैर अमीन सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पर करार नहीं दिया जा सकता। यह मामला खामंद और बीवी के दरमियान था। अगर जमाइमा कहती हैं कि उन्होंने तोहफा दिया तो किस चीज का एतराज हो सकता है। आपका केस कैपिटल असेसमेंट का केस है, इसमें कोई शक नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, पर आप दलाइल और सबूत तो दें। कानून में मियां बीवी का एक अकाउंट गिना जाता है। इसी मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, कराची से मजहर अब्बास, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी और मारवी सरमत साहिबा, यहाँ लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं इम्तियाज आलम और मुनीफ फारूक साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल मांग ली, क्या इमरान खान को भी पनामा केस जैसे मामलात का सामना करना पड़ सकता है? अगर आप समझते हैं केस उसी नहज पर आगे बढ़ रहा है, पनामा केस से मिल रहा है और उसी तरह के मामलात इमरान खान को सामना करना पड़ेंगे, तो हाँ का ऑप्शन लेंगे। इत्तेफाक नहीं करते इस बात से तो नहीं का ऑप्शन लेंगे। मुनीफ फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो फ़र्क है, मैं समझता हूँ कि जो पनामा का केस था उसके अंदर जो रेवलेशंस हुई थी वो एक आईसीआईजी की तरफ से हुई, उनमें जो डिटेल्स सामने आई, फिर उसके ऊपर एक कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर जो मामला है इमरान खान साहब के हवाले से जो पिटिशन है, बेसिकली इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या इंट्रिकेट क्वेश्चंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नज़र नहीं आती। कुछ 4 के करीब प्रेयर्स हैं जो कि इस पिटिशन के अंदर की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग करवाई है अपनी पार्टी की, उसकी डिटेल्स नहीं दी। अगरचे वो मामला इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है। साथ ही साथ कहा गया है कि उनकी ऑफशोर कंपनी एक नहीं बल्कि 4 है, उनके हवाले से डिक्लेरेशन इमरान खान साहब ने नहीं दी। तीसरी बात यह कि जो बनी गाला का उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से भी जो पिटिशनर है उसका ये कहना है कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में तज़ाद पाया जाता है, और ये कि इमरान खान साहब का एक लग्जरी फ्लैट जो कि शायद बन रहा है या बनने की प्रोसेस के अंदर है, वो इमरान खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किया। ये इल्ज़ामात हैं। अब इसमें ये जहन में रखिएगा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है तो जैसे कि अभी आपने कोर्ट भी किया, मफरूज़ों पे इल्ज़ाम बाजी पे इसका फैसला नहीं होगा। जो पिटिशनर है उसको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने डिक्लेरेशन नहीं की, कुछ छुपाया, टैक्स को अवॉइडेंस तो चले फिर भी शायद काबिल कबूल होगी, इन्होंने टैक्स एवेड तो नहीं किया या इन्होंने किसी जगह पर कोई गलत डिक्लेरेशन तो नहीं दी, ये साबित करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि क्योंकि इमरान खान साहब भी एक्सेप्ट करेंगे कि ये तमाम जायदाद बनी गाला की उनके पास थी या उनकी मलकियत है, वो ये बताएंगे कोर्ट को और पाबंद होंगे कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी किस तरह बनाई, किस तरह ली। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, मीडिया के ऊपर वो ये बयान देते रहे हैं कि उन्होंने लंदन का फ्लैट बेचा और यहाँ पर प्रॉपर्टी ली। ये कहना ज़रा आसान है, लेकिन जब इसके बारे में डिटेल्स क्योंकि आप मांगी गई हैं, पिटिशनर मांग रहा है, उनके वकील मांग रहे हैं कि अदालत डायरेक्ट करें कि ये डिटेल्स लाई जाएं, तो फिर ज़रा मामला कॉम्प्लिकेट हो सकता है। क्योंकि रिकॉर्ड अब इमरान खान साहब के अकाउंटेंट्स ने कितना रखा हुआ है रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड ऐसा है जिसके अंदर कोई तजाद पाया जाता है। क्योंकि याद रहे इमरान खान साहब का भी खास तौर पर बनी गाला के हवाले से जो उनके मामलात हैं उसमें कुछ तजाद जरूर पाया जाता है, जो कि टेलीविजन के ऊपर वो या मुख्तलिफ फोरम्स पे बता भी चुके हैं। तो आप ऑप्शन हाँ का ले रहे हैं, नहीं का? नहीं, मैं नहीं समझता कि पनामा के लिहाज से या उस तरह का मामलात होंगे। हाँ, लेकिन सवालात जरूर उठ सकते हैं मनी ट्रेल के हवाले से, सवालात उठ सकते हैं, जवाब देना होंगे, लेकिन इतना पेचीदा मसला नहीं। मजहर अब्बास साहब, कंपैरिजन नहीं है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली चीज़ ये कि एक
ایک انڈیویجول، ایک پولیٹیشین، پرومیننٹ پولیٹیشین، اس کے حوالے سے ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے. اس میں جہاں بنی گالا کے فلیٹس کی بات ہے، وہاں فورن فنڈنگ کی بات ہے. فنڈنگ کی بات مجھے زیادہ سیریس نظر آتی ہے بمقابلہ دوسرے معاملات میں. پاناما کیس کا معاملہ اس لیے دوسرا ہے کہ وہاں ایک انڈیویجول نہیں، ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو پہ الزام ہے، اور ان کی فیملی جو ہے وہ بائی نیمڈ ان کے نام آئے ہیں، ان کی بیٹی کے نام آیا ہے، ان کے دونوں بیٹوں کے نام آئے ہیں. وہ اس لحاظ سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے کہ اس کا تعلق ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس نے دنیا بھر میں آف شور کمپنیز کے حوالے سے چیز کی ہیں، اور وہ کیس جس نہج پہ اس وقت پہنچ گیا ہے اس کا تعلق اس سے جوڑا نہیں جا سکتا. یہ کیس اپنی جگہ اہم ہوگا. آگے چلتے ہیں عمران خان کے وکلاء کیا جواب دیتے ہیں. اس میں فورن فنڈنگ کے معاملات جو ہیں، پارٹی فنڈز کے معاملات، اس زمانے میں تحریک انصاف ایک امیچور پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تھی، وہ ڈیولپ ہوئی. اس نے فنڈنگز کے حوالے سے جو چیزیں کی ہیں، اس میں بھی فنڈنگ کے حوالے سے انڈیویجول اتنا نہیں ہے، پارٹی زیادہ انوالوڈ نظر آئے گی. اگر پارٹی نے کیا فنڈنگز میں وہ قانونی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سامنے رکھا نہیں رکھا. لیکن اس کو ہم بالکل بھی کمپیئر نہیں کر سکتے پاناما منی ٹریل سے. اس کا تعلق بالکل ایک انڈیویجول ایکٹ سے ہے، اس کا تعلق ایک ملک کے وزیر اعظم کے خاندان سے ہے، اور ایز میاں نواز شریف اہم نہیں ہے معاملہ، ایز پرائم منسٹر زیادہ اہم ہے. اس لیے اس کو کمپیئر ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک نہیں کا آپشن مدر صاحب لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب، یہ دونوں دوستوں نے جو بات کی ہے بہت واضح ہے کہ یہ ان کا موازنہ خاصا احمقانہ ہے. بہرحال دو تین باتیں میں جنرلی عرض کر دیتا ہوں. منی ٹریل کے لیے منی کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات، عمران ایک ایفلوئنٹ آدمی ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، از ناٹ ایٹ آل رچ. پہلی بات، وہ لندن والا اپارٹمنٹ نہ کو لینا نہ کو دینا، ہی واز جسٹ اے پلیئر. ٹھیک ہے. پھر بنی گالا جس کی زمین ٹکے ٹوکری، اس زمانے میں مجھے بھی کچھ دیر کے لیے یہ خیال آیا تھا. ایک دو اور دوست بھی تھے، بالکل ہی گئی گزری. وہ پورا اسلام آباد اس کی گواہی دے گا، اس میں کچھ چاند پہ تو نہیں لی گئی نا. بہت ہی سستی زمین تھی. گھر بڑا ہے، بہت بڑے بڑے کمرے ہیں، لیکن اس سے زیادہ سستا گھر اسلام آباد میں اگر کوئی مجھے دکھا دے، ایک کنال اینڈ ابو، تو میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں. اس کے تو باتھ روم کی ٹائل سیمنٹ کی ہیں. بڑا ضرور ہے، چھتیں اونچی ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے بڑا، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اچھا، آرکیٹیکٹ ایک غلطی کر گیا تھا. بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، جب وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو وہ بیچارہ اتنا امبیرس ہوا کہ اس نے کہا کہ میں پینلٹی دینے کو تیار ہوں اور میں اپنی فی سرنڈر کرتا ہوں. ان دنوں عمران بڑا خوش تھا، یار اللہ نے مدد کی ہے، بچت ہو گئی ہے. اچھا، باقی زمان پاک والا گھر ہے، اس کا دیگر گزاری زمین جو ورثے میں ملی ہے. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں جو میرا ذاتی نالج ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. وہ عدالت میں وہ جانے، اس کا وکیل جانے، عدالت جانے. ایک بات جو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی منی ٹریل میں کوئی قطری شہزادہ، کوئی گند، کوئی غلاظت، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. دیٹس اٹ. امتیاز عالم صاحب، کیا ہے یہ نئی منی ٹریل؟ دیکھیے، ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم عدالت میں کیس ہے، پہلے بھی پاناما کیس تھا، اور ہم حدیں پھلانگ جاتے ہیں، نتائج اخذ کر لیتے ہیں. اور میں کوئی عمران خان کے اس کیس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جو عدالت میں ہے. البتہ میں یہ ایک بات کہوں گا کہ اس ملک میں دو کھاتے ہیں. ایک کھاتا وہ ہے جو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرنز میں، اور ایک کھاتا ہے جو اصلی کھاتا ہوتا ہے. اس ملک میں اس بات کا بہت رجحان ہے. مجھے بھلے وہ پاناما لیکس ہو اور یا یہ ہو، اس میں کچھ ایسی بات نظر آتی ہے. میں کچھ یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے کوئی بےمانی کی تھی اور کیا کیا تھا. میں کہتا ہوں دو کھاتوں کا یہاں رواج ہے. جس بات پہ مجھے تشویش ہے اور جو عمران خان کے لیے نوٹس لینا چاہیے عمران خان کو، کہ عمران خان کی بہت توقیر ہے، اخلاقی توقیر ہے. لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور جس کاز کے لیے وہ کرتے ہیں
اور انہوں نے اچھے کام کر دکھائے. لیکن یہ جو پارٹی فنڈ آیا, پارٹی فنڈ کے بارے میں بہت پارٹیوں کو محتاط ہونا چاہیے. لوگوں کا اعتماد اور ٹرسٹ ہوتا ہے, امانت ہوتی ہے, اس کا ابھی تک حساب نہیں ہو پا رہا. اس میں یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ غیر ملکیوں نے دیے, کیا کیا, لیکن اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, حالانکہ استغاثہ والا کوئی باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حساب عمران خان کو لینا بھی چاہیے, دینا بھی چاہیے, اور پارٹی کو, الیکشن کمیشن کو بھی دینا چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی دینا چاہیے. دوسری بات جو مجھے جس کا صدمہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کے پیسے جو ہیں وہ سٹے میں لگے تھے, وہ کوئی سوال اٹھا نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک اچھی مثال, ایک رول ماڈل تھے اچھے ٹرسٹ کا, اور انہوں نے اس کے لیے بڑا کام کیا, اور وہ سیاست میں کامیاب ہوں نہ ہوں ان کو وہ کام یاد رکھا جائے گا. تو اس ٹرسٹ کے پیسے سٹے میں لگا کے وہ ہارے, جبکہ ٹرسٹ کے پیسے آپ اس طرح نہیں لگا سکتے. تو دوسری سجیشن میری ہے, ایک اور میں آخری بات کروں گا کہ عمران خان کو کوئی وعدہ ذریعہ آمدنی اب بنانا چاہیے. وہ کھلاڑی نہیں رہے اور نہ کمنٹیٹر رہے. ٹھیک ہے, اس پہ ان کے مخالفین ان پہ بار بار اعتراض اٹھاتے ہیں. جی کوئی آپشن دیں گے نہیں دیں گے؟ میں اس میں کوئی آپشن لینا نہیں چاہتا. شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں عائشہ, میرا خیال ہے کہ ایک تو پاناما بہت ہی کمپلیکس منی ٹریل ہے اس کے مقابلے میں جو کہ عمران خان کی ہے. اس وقت دونوں جو مقدمات ہیں اس وقت زیر سماعت ہیں, اس لیے ہمیں بہت کیئرفلی بات کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی جھول نظر آئے گا, جس طریقے سے منیب نے کہا کہ انہوں نے بہت مرتبہ ایکسپلین کیا, اور اس کے اندر اگر کچھ سکم رہ گیا تھا, اگر کچھ تھی چیز ایسی, اگر وہ نظر بھی آتی ہے, اس پہ شک بھی پڑتا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا, اس لیول کا جرم نہیں ہوگا جو کہ غالباً آپ کو کسی اور جگہ پہ نظر آئے گا. البتہ کسی بھی اچھے وکیل کے ہاتھ میں, اور منیب فاروق سے معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ بہت ہی اچھے وکیل ہیں, اگر ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو کوئی کیس بھی پاناما کا کیس بن سکتا ہے. تو یہ تو ہماری عدالتی بدقسمتی سے ہماری پروسیسز کا ایک اس کی ہماری اکرنس ہے. لیکن اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے کہ نہ نواز شریف کو ہٹانے میں یا اس کو مقدمے میں یا کھڑے کرنے میں یا اس کو کنوکٹ کرنے میں ہمارے معاملے حل ہوں گے, نہ عمران خان کو کنوکٹ کر کے ہمارے معاملے حل ہوں گے. ہمارے معاملے جب تک ہم بڑے تناظر میں ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, اور اس کا تعلق پراسپیکٹو ہونا چاہیے. دیکھیے, ہم 90 کی دہائی سے لے کے اب تک کا جو دنیا ہے, ایک انٹرنیشنل گلوبلائز ورلڈ بنی تو فائنانس بھی گلوبلائزڈ ہو گیا. اس گلوبلائز فائنانس نے کیا, ہم اس 2-4 اکاؤنٹس کی کیا بات کرتے ہیں, آف شور اکاؤنٹس کی یا ڈرگ منی کی یا ٹیرر فائنانسنگ کی, انہوں نے ملک کے ملک ہلا کے رکھ دیے اس انٹرنیشنل فائنانس نے. ساؤتھ ایسٹ ایشیا 2000 غالباً 1998 میں ہل کے رہ گیا. تو کہنے کا مطلب ہے ایک انٹرنیشنل ریگولیٹنگ اس کا سسٹم ہونا چاہیے انٹرنیشنل فائنانس کے لیے, جو کہ نہیں ایگزسٹ کرتا, کیونکہ یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا انٹرنیشنل پارٹس کو, جنہوں نے یہ سیف ہیونز بنائے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے. ان کو وہاں پہ ایزی ایکسیس ہے کیپٹل کی, جس کو بھی چاہیے, بغیر نام کے بے نامی اکاؤنٹس ہیں. یہ بیچارے سب کے سب اس کے زیر اثر چلے گئے, اور اس کا ایک اس پروسیس کا جو کہ پرمٹ کرتا تھا اس کو, اس کے یہ مجرم بن گئے, چاہے چھوٹے موٹے کرنے والے. البتہ یہ یاد رکھیں کہ جو پیسہ کمیشن کے طور پہ لیا جاتا تھا, یا اس کو جسے کہتے ہیں کہ کرمنل منی تھی, وہ یہاں پہ پاکستان میں پے نہیں ہوگی, وہ آف شور اکاؤنٹ میں ہی پے ہوگی جب بھی ہوگی. تو اس لیے اس قسم کی جو پروسیجرل کمیاں تھیں یا جو ایک بڑے جرائم تھے, ان کا آپس میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ پاکستان کو اس کو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, فائنینشیل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے. یہ ان 2-3-4 لوگوں کو کٹہرے میں لانے سے ہم معاملہ حل نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے میرا خیال نہیں مقابلہ آپس میں ان کو سامنا یعنی لے کے آنا مناسب کا آپشن لے رہے ہیں. شہزاد صاحب بھی. ماروی سرمد صاحبہ, پینل اتفاق کر رہا ہے کہ معاملات ایک سے نہیں ہیں, مختلف معاملات ہیں, آپ کی رائے؟ شکریہ عائشہ. ایک تو آپ نے آخر میں دیا مجھے موقع, تو اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سب کے سب انتہائی ماشاءاللہ جگادڑی کھلاڑی بیٹھے ہوئے سب بول دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی خوشی ہوئی یہ فیل محسوس کر کے کہ اب ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو فلموں کے ایڈ آتے تھے ریڈیو میں, تو اس میں پوری کاسٹ بتانے کے بعد آخر میں بتاتے تھے اور سلطان راہی. تو میں اپنے آپ کو سلطان راہی محسوس کرتے خوش ہو رہی ہوں. آپ کے سوال کے جواب میں مبارک ہو.
آپ کے سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو عائشہ میں اس کو دوبارہ اس پہ زور دینا چاہوں گی کہ جو بھی مقدمات سب جوڈس سے ہوتے ہیں میڈیا کو ایک ضابطہ اخلاق کے طور پر ان پہ بات کرنے سے احتراز کرنا چاہیے. اور میں ریکویسٹ کروں گی جیو، چونکہ میں اس کو کافی پروفیشنل باقی تمام چینل سے زیادہ پروفیشنل چینل سمجھتی ہوں، تو اگر آپ یہ شروع کریں ریٹنگز پہ مت جائیں اور آپ اس کو ایک اصول کے طور پر، جیو اصول کے طور پر اپنا لیں. برائے مہربانی یہ تماشا اس ملک سے بند کر دیں تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اگلی بات یہ کہ میں اس میں کوئی آپشن لینا نہیں چاہوں گی، دونوں کا کوئی کمپیریزن کسی بھی طریقے سے نہیں بنتا. ہمارے ہاں ایک تو مشکل یہ ہے، ہمارے ہاں کرپشن صرف اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو رشوت ستانی گورنمنٹ کا آفیشیل یا پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے لی جاتی ہے، اس کے علاوہ قطعاً کوئی بدعنوانی اور کرپشن کے معاملات کے اوپر کوئی اویئرنیس نہیں ہے اور نہ ہی نیب اس کے اوپر کچھ کر رہا ہے. لیکن اگر اس کو بھی سامنے رکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو سارا ایک پولیٹیکل کریئر رہا ہے، 30 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ ان کے بچے جو ہیں وہ تو ان کی اقتدار کے ایوانوں میں ہی پلے بڑھے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کا کوئی کمپیریزن عمران خان کے سے نہیں بنتا. ہاں البتہ قوانین اور اصول و ضوابط جو ہیں وہ سب کے لیے ایک ہی ہونے چاہیے. خان صاحب کے بیانات میں تضاد ضرور رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو ایک بہت بڑی بیس ہے ان کے سپورٹرز ہی ان کو بھی تنگ کرتا ہوگا کہ آخر اس میں ایسی کیا چھپانے کی بات ہے. جب بھی کوئی بات چھپائی جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مسئلہ تو ہوتا ہے، تو وہ کیا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ خان صاحب کے ان کی پارٹی کے دکھنے کی بات ہے. اب ان کی شکل اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سب گناہ معاف ہو جائیں گے. کچھ انہیں بھی کچھ چیزوں کا جواب دینا ہوگا. لیکن یہ کہ ان کا سورس آف انکم جو ہے بہت شکریہ ہمارے سوال کے جواب سے والی بات کر دیں. تو ان کا جو سورس آف انکم مجھے بریک پہ جانا ہے، ہمارے ہونی چاہیے، معلوم ہو ہونی چاہیے. ماروی صاحبہ کہہ رہی ہیں کمپیریزن نہیں ہے لیکن بیانات میں تضاد موجود ہے. جواب میں پینل میں 4 نہیں کے آپشن لیے گئے ہیں کہ عمران خان کو پاناما کیس جیسے معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا. ماروی سرمد صاحب اور امتیاز عالم صاحب نے اس پر آپشن ہی نہیں. ماروی نے بات کی میڈیا ضابطہ اخلاق کی، تو رپورٹ کارڈ کے پینل سے جانیں گے ان کا تجزیہ کہ آخر میڈیا ضابطہ کار کے مطابق پاکستان میں کیوں نہیں چل رہا. آپ جان سکیں گے ایک بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیمرا کا اختیار عملی طور پر ہائی کورٹس کے پاس جا چکا ہے، جبکہ ادارے کا اختیار اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ پیمرا کی جانب سے پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے. ان خیالات کا اظہار چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپریشن رد الفساد تب تک اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا جب تک کچھ ٹی وی چینلز اور لوگ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ کی جانب سے نافذ کیے جانے والے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل نہیں کرتے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسے ہی لوگ ذہن سازی کرتے ہیں اور ریاست کے اداروں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ذہنوں میں زہر انڈیل دیتے ہیں، جس کی ذمہ داری بھی پیمرا پر عائد کر دی جاتی ہے. چیئرمین پیمرا نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں تحفظ نہ دیا گیا تو ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت نہ ملنے کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کرنا پڑی. اپنی اتھارٹی منوانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں. ریاست ملازمین کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو ملازم بھی کھڑا نہیں ہوگا. چیئرمین پیمرا کا بیان اپنی جگہ، لیکن آج خود سر بے لگام سنسنی پھیلانے اور بغیر تحقیق کے رپورٹنگ کرنے والے میڈیا کا تاثر جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر دوسروں کی حب الوطنی کو چیلنج کرنا، سیکیورٹی رسک قرار دینا، غداری کے فتوے صادر کرنا، مرتد قرار دینے کا جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے وہ نہ صرف ملک کی وحدت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ آئین پاکستان کی روح کی مکمل منافی ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری ریاست میں اعتدال پسندی کا کلچر کیوں پروان نہیں چڑھ رہا؟ کیوں کسی کے خلاف مخصوص ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر فتوے صادر کرنا اور کسی کی حب الوطنی کو چیلنج کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے؟ کیا اس کی وجہ جمہوری اداروں کی کمزوری ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ ایسے اینکرز، ایسے عناصر جو کھلم کھلا سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں ان کو لگام دینا کس کا کام ہے؟ کیا اس کی ذمہ داری ان چینلز پر عائد نہیں ہوتی جن کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اسی معاملے پر سوال رکھیں گے پینل سے، فورم اوپن کریں گے. آپشن نہیں دیں گے، آپ وجوہات دیں گے، آپ آپشنز دیں گے کہ آخر کون ذمہ دار ٹھہرتا ہے. میڈیا ضابطہ کار کے مطابق نہیں چل رہا، ذمہ دار کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے اگر کسی کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا؟ ماروی سرمد صاحبہ، آپ کا شکوہ دور، سب سے پہلے آپ کہیے. شکریہ.
عائشہ دیکھیں جو پیمرا کا اول تو یہ کہ میڈیا کے اوپر کنٹرول کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ریگولیٹر ضرور ہوتا ہے مگر وہ کانٹینٹ کو کنٹرول نہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کانٹینٹ کو اس طرح سے کنٹرول کرے۔ البتہ ہمارے ہاں کی کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جو مسائل ہیں وہ مورل بنا لیے جاتے ہیں، تو ایک مورالٹی کا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے بھی پچھلے کچھ عرصے میں پیمرا نے اپنا رول جو ہے وہ استعمال کیا ہے، بہت کم استعمال کیا جب جیسے سب جوڈیسی کیس جو ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اس قسم کے سیاسی معاملات میں بہت کم استعمال کیا، لیکن بہت سے معاملات میں استعمال کیا۔ لیکن ابصار عالم صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب ایک رول ملا ہوا ہے، یہ ہمارے جو چینلز نے اسی ضابطہ کار کے اوپر یہ جو لائسنس آپ کو ملتا ہے اسی پہ سائن کر کے آپ لیتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پابندی کرنی پڑے گی، اور جب نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یارڈ سٹک مختلف ہے، کچھ کے لیے بالکل ہی الگ ہے۔ اب جس طریقے سے وہ چینل جو ہے اس کو بند کیا گیا، اس پروگرام کو بار بار بند کیا گیا، مگر جس طرح سے کہیں سے فون آتے تھے کیبل والوں کو اور وہ کھلوا دیے جاتے تھے، تو اپنے اداروں کو تو اس طرح سے خود اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کے کچھ ادارے دوسرے اداروں کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم میں کوئی بہت ہی اچھی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ابصار صاحب نے ذکر کیا، سب سے اہم بات کہ ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور ایک وہ کوئی فون کال کی ریکارڈنگ بھی گردش کری، اس میں بڑی ہی ہٹ دھرمی کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ دھمکا رہا ہے پیمرا کو، پیمرا کے اہلکار کو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی تو پوری تفتیش ہونی چاہیے، اور یہ ریکارڈنگ جو یہ 184(3) کا آپ پٹیشن کر لیں سپریم کورٹ، اگر حکومت کام نہیں کرتی، اور اس کے اوپر اس کی پوری انویسٹیگیشن جو ہے اس کی فورینزک ہونی چاہیے، کہاں سے کال آئی، کس نے کی، کس کے حکم پہ کی گئی، آپ آواز کو جو ہے وہ کریں، اور اس معاملے کو چھوڑیں نہیں، تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ریاستی کسی ادارے کو اس طریقے سے جو ہے وہ کرے۔ اور یہ کون سی گیدڑ بھبکی ہے اس چینل کے پاس، وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے پیچھے ہے، کہ جو ہو چکا ہے، ایک ثابت ہو چکا ہے کہ ایک انتہائی غلط طریقے سے وہ رقم کمائی ہوئی ہے، ایگزیکٹ جعلی ڈگریاں بیچ کر انہوں نے اس سے چینل کھولا ہے۔ تو اس کے اوپر تو کوئی قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ کار اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ جنرل بات کر رہے ہیں تو میڈیا کے اندر جو ضابطہ کار جو ہے، ایک تو میڈیا خود ذمہ دار ہے، ان کو خود سے اپنے ایسے سسٹمز بنانے چاہیے، میکینزمز بنانے چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کچھ میڈیا ہاؤسز کو بہت فیور کر رہی ہیں، کچھ میڈیا ہاؤسز کے اوپر بہت ڈنڈا چلا رہی ہیں، تو یہ ان طاقتوں کو دیکھنا ہوگا۔ میڈیا خود ذمہ دار ہو، اور کچھ ایلیمنٹس کی بات کری ہیں کہ وہ کچھ چینلز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب۔ عائشہ، وداؤٹ ڈیبیٹنگ دی میرٹس کہ یہ جو انہوں نے بات کہی یا جو آپ نے ابتدائیہ کہا اس کے اندر کس حد تک حقیقت ہے، اور ضرور ہوگی یقینی طور پر، اسی وجہ سے ان کی شکایت شاید ان کے سامنے آئی ہے، لیکن ان کو میرے حساب سے، میں آج دیکھ رہا تھا تھوڑا بہت جو وہ تقریر کر رہے تھے، تو ان کی پریشانی، ان کا غصہ جو تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بیجا سا لگ رہا تھا، اس وجہ سے کہ وہ تو واحد ایک ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ گورنمنٹ نے کسی منسٹری کے نیچے جس کو نہیں کیا، باقی تو تمام ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ سب کی سب منسٹریوں کے نیچے کر دی گئی ہیں۔ تو یہ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کی حیثیت سے ابھی بھی قائم ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ پریشانی کہ کچھ چینلز جو ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے، اور وہ اس کے باوجود کیونکہ ان کو کسی سے نے اسٹے دے دیا، وہ ہائی کورٹ ہے، وہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہے، یہ کوئی اور، دیکھیں اس ملک میں تو حکومتیں اسٹے پہ چلتی ہیں، تو یہ تو ایک چینل ہے، تو یہ چینل سٹے پہ چل گیا تو کیا ہو گیا؟ اچھا، بے شک اس میں کوئی شک کوئی برائی کی بات نہیں ہے بھائی، کہ یہ ضابطہ کار کے مطابق کام کرنا چاہیے، آپ نے دستخط کیے، کانٹریکٹ سائن کیا، آپ کو ضابطہ کار کے مطابق چلنا چاہیے۔ آئین بھی ایک ضابطہ کار ہے، اس کے بعد بے شمار اور چیزیں بھی ضابطہ کار ہیں اس ملک کے اندر، تو پیسہ لے جانا، واپس لانا، ان کو ڈکلیئر کرنا، ٹیکس دینا، یہ بھی ضابطہ کار ہے۔ تو کون سا کام ہے اس ملک میں جو ضابطہ کار کے مطابق چلتا ہے؟ دوسری بات، آئی وش کہ ضابطہ کار کی بجائے وہ ضابطہ اخلاق پہ زیادہ توجہ دیتے۔ اگر ضابطہ اخلاق پہ توجہ دیتے تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہوتی پاکستان کے میڈیا کے اندر،
چاہے میڈیا خود ہی سیلف ریگولیٹ کرے اس اخلاق کو، لیکن کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی قدغن لگانی چاہیے جہاں پر میڈیا کسی طریقے سے ریگولیٹ ہو سکے اور ریگولیٹ کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ ذاتی پریشانی اور مشکل کے جی مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میری بات سنی نہیں جا رہی۔ تیسری ایک اور بات انہوں نے کہا، جس طریقے سے 190 کے نیچے سپریم کورٹ کو تمام ادارے سپورٹ کرنے کی مجاز ہیں، اسی طریقے سے پیمرا کو بھی اسی قسم کا تقریباً آرٹیکل انہوں نے کوٹ کیا کہ ہمیں بھی اس طرح کوٹ کرنا۔ تو مجھے واقعی میں ابصار عالم کی بات کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ میرٹ ہوگا، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ ان کی آج کی شکایت کس وجہ سے تھی، کیوں تھی، اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ آپ کوئی آپشن لے رہے ہیں کہ میڈیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں کچھ بھی ضابطے کے مطابق نہیں چل رہا، تو ریاست ذمہ دار ہے؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب سے ساتھ ملاقات کے بعد ان کی شکایت کا ازالہ ہو سکتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کو ضرور ملنا جانا چاہیے۔ کیوں نہیں مل رہے؟ نہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا ضابطے کے مطابق کیوں نہیں چل رہا؟ کیا ضابطے کے مطابق چل رہا ہے؟ آپ اس پہ آپشن دیں، ذمہ دار کون؟ اگر آپ کا نہیں، کیونکہ آپ کا سارے کا سارا پریمس جو ہے وہ ابصار عالم کی تقریر کے اوپر ہے، تو میں تو ابصار عالم کی تقریر کو ڈسکس کروں گا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بنیادی بڑا سوال ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ نہ صرف پروسیسز کے تھرو اور رولز آف کنڈکٹ کے تھرو، بلکہ ایک کوڈ آف ایتھکس کے تھرو بھی ہونا چاہیے، اور یہ میڈیا کا اپنا کام ہے اس چیز کو اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا۔ لیکن ظاہر ہے وہ رولز جو ہیں وہ گورنمنٹ کا کام ہے بنانا، اور وہ رولز بنا کے سب لوگ مانیں اور اس کو فالو کریں۔ امتیاز عالم صاحب۔ شہزاد چودھری صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ میرے خلاف ایسے الزامات لگے فحش اور اشتعال انگیز اور خوفناک، اور میرے روحانی، جذباتی اور جسمانی ذوق پہنچا مجھے، اور میری جان خطرے میں پڑ گئی۔ کیس کیا، کچھ نہیں ہوا، کمپلینٹ کمیشن میں گئے، شکایات کا جو پیمرا کا ہے وہاں کیس پیش کیا۔ یہ بات درست ہے کہ ہائی کورٹس بار بار آتی رہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا، جب اسٹے آرڈر دیے گئے، کہ اگر مجھے قتل کر دیا جاتا ایک صاحب کی ایسے ویسے جو پروگرام کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ یہ 373 کیسز میں سے 333 اسٹے آرڈر ہوئے ہیں اور بار بار دیے گئے ہیں۔ انہیں جو دھمکی دی گئی ہے، میں ان سے سولیڈیرٹی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ دھمکیاں مجھے بھی ملتی ہیں اور دوستوں کو بھی ملتی ہیں۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ اس وقت میڈیا پہ بڑے مفادات، کاروباری مفادات حاوی ہیں۔ ان کاروباری مفادات اور ہاؤسز میں جھگڑا ہے جس کا ورکنگ جرنلسٹ حصہ نہیں ہے لیکن بن جاتے ہیں۔ میڈیا ہاؤسز کی انتظامیہ علیحدہ ہونی چاہیے اور اونرز علیحدہ ہونے چاہیے، اور خود مختار ادارتی نظام ہونا چاہیے۔ ریاستی اداروں کی مداخلت بہت بڑھ گئی ہے جو رکنی چاہیے، جو اس جنگ میں شامل ہے۔ جبر کا ماحول ہے، انتہا پسندوں کی طرف سے دباؤ رہتا ہے۔ ہم میں تعلیم و تربیت کی کمی ہے، ٹریننگ نہیں ہے، اور ادارتی کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ایسی چیزوں کو وہ اشتہا دیتا ہے۔ ضابطہ اخلاق سے ہم نابلد ہیں، اور ضابطہ اخلاق تو سبھی کو پڑھنا چاہیے، اور جو اخبار نویس یا غیر اخبار نویس۔ پیمرا کی اصلاح بھی ہونی چاہیے اور پریس کونسل کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام میڈیا جمہوریت کا جنازہ نکالنے میں تلا بیٹھا ہے۔ حق کے اظہار کی جگہ حق کے نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، اور حق کے جانکاری ہو، حق کے اظہار یہ شہریوں کا حق ہے، جمہوریت سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بہت ساری باتیں نہیں، کچھ پوائنٹس ہیں۔ خبریت ختم ہے، ہجان زیادہ ہے، معروضیت نہیں ہے، موضوعیت زیادہ ہے، یک طرفیت ہے، ہمہ طرفیت نہیں ہے، سیاق و سباق نہیں ہے، امن پسند نہیں ہے، جنگجو ہے، جمہوریت پسند نہیں ہے، جمہوریت خوش ہے، عوامی مفاد نہیں، ذاتی مفاد اور تعصب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج اسٹیٹ آف میڈیا ہے، یہ ہم سب کے لیے اور میرے اپنے لیے، ہم کوڈ آف ایتھکس کی بات کرتے ہیں، اسے آبزرو کرنا جو ہم نہیں کرتے ہیں، اور میرے لیے شرمناک بات ہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسی کمیونٹی کا حصہ ہوں۔ سب ذمہ دار ہے بحیثیت میڈیا کے حصہ، میڈیا کی سیلف نہیں، کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ ذمہ دار ہیں، کچھ لوگ کم ذمہ دار ہیں، کچھ ذمہ دار واقعی نہیں ہیں۔ چلیں حسن نثار صاحب۔ دیکھیں عائشہ، ہم شاخیں چھانٹتے رہتے ہیں، جڑیں نہیں دیکھتے۔ دیکھو، ذمہ دار اس ملک کی سیاسی، انتظامی، فکری اور مذہبی اشرافیہ ہے، جس نے قدم قدم پہ ضابطوں کی دھجیاں اڑائیں، مذاق اڑایا، اور اس کو ایک وے آف لائف بنا دیا۔ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرنا اور ضابطوں کو پامال کرنا۔ ٹھیک ہے،
اب خاص طور پہ جب طاقت بھی ہو تو اس کے علاوہ مجھے تو کوئی دوسری بات سمجھ نہیں آتی. تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ سارا کچھ 70 سالہ تاریخ پہ محیط ہے تو میڈیا نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ Why should I? And why should you for that matter? میں آپ ضابطوں کی بات کرتے ہیں, اصولوں کی بات کرتے ہیں, اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. جس دن آپ کا وزیر اعظم ریڈ سگنل پہ رکے گا میں بھی رک جاؤں گا. جس دن وہ اپنے 2 درجن گھروں کے باہر سے ہزاروں پولیس والے ہٹا کے تجاوزات اٹھا لے گا میں بھی ضابطہ کار دیکھ لوں گا آپ کا. Otherwise I don't care. They are responsible. انہوں نے 70 سال میں ایک ایسی قوم تیار کی ہے جو ڈسپلن, ضابطہ, قواعد و ضوابط پہ تھوکتے بھی نہیں. So media is not responsible. Media is a part of the society and your history. ٹھیک. حسن نثار بالکل ذمہ دار نہیں ہے میڈیا. مذہبی, جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. انتظامی, سیاسی اشرافیہ ذمہ دار ہے اور معاشرے کا حصہ ہے میڈیا, تو وہاں بھی اس کی جھلک دکھتی ہے. مظہر عباس صاحب. دیکھیے میرا خیال ہے ضابطہ کار ہے ہی نہیں آپ کیا, اور جب پیمرا کا قانون بنایا جا رہا تھا بہت جلد بازی میں بنایا جا رہا تھا. بارہا سمجھانے کی کوشش کی اس وقت کی حکومت کو کہ آپ جتنی جلد بازی میں قانون بنا رہے ہیں اس کے بہت خوفناک نتائج سامنے آئیں گے. مونوپلیز اسٹیبلش ہو جائیں گی, ان مونوپلیز کی وجہ سے سسٹم تھریٹنڈ ہو جائے گا, ان کو آپ ضابطے میں نہیں لا پائیں گے, اور یہی پرابلم آج کھل کر سامنے آ رہی ہے. پیمرا گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ بتائیں, جس کا چیئرمین صدر نامزد کرے, جس کے ممبران گورنمنٹ نامزد کرے, جس کی کاؤنسل آف کمپلینٹ گورنمنٹ نامزد کرے, تو وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جائے گا؟ پھر دوسری بات یہ کہ بالکل ابصار عالم نے آج جو پریس کانفرنس کی ان کی کنسرن اپنی جگہ تھی, لیکن پریس کانفرنس نہیں بنتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر پرائم منسٹر نے ان کو وقت نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر کے, ادارے کے سربراہ اس طرح پریس کانفرنس نہیں کیا کرتے. آپ سپریم کورٹ میں درخواست داخل کرتے, آپ جو ہے وہ رپورٹ کرتے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ بالکل فوج کو بھی بتاتے, دوسرے اداروں کو بھی بتاتے, بالکل آپ کی کنسرن اور آپ پیمرا کے ملازمین کو اگر تھریٹ ملی ہے وہ بالکل سیریس مسئلہ ہے. لیکن پریس کانفرنس جو ہے وہ, اور یہ کہنا کہ جو ہے ہائی کورٹ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا, یہ ایک عام آدمی تو کر سکتا ہے, کوئی ایک چینل کا شخص کر سکتا ہے, لیکن ایک ریگولیٹر جو اس کا سربراہ ہے اس کی یہ پریس کانفرنس نہیں بنتی تھی. تو بیسکلی دیکھیے اس ضابطے کے لیے بہت کوشش کی گئی, ایک اچھا ضابطہ کار بنانے کے لیے بہت کوشش کی گئی, اور اتنی کمپیکٹ میڈیا کمیشن کی رپورٹ جو سپریم کورٹ کی درخواست پر جاوید جبار صاحب اور جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب نے تیار کی, اس پہ کسی نے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر اس رپورٹ پہ امپلیمنٹ ہو جائے تو ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. منسٹری آف انفارمیشن بھی ختم ہو جائے گی, پیمرا بھی آٹونومس ہوگا. نہیں تو پھر عمل درآمد ظاہر ہے جب آپ اس طرح کا ضابطہ کار بنائیں گے کہ جو ضابطہ نظر نہیں آئے گا تو پھر یہی ہوگا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج چینلز میں. اچھا منیب فاروق صاحب, امتیاز وقت کا, مجھے منیب کا پوائنٹ لے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنا بھی جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے اس فورم کے اوپر, میں تو صرف اتنا کہوں گا بینگ پارٹ آف دا میڈیا کہ ریاست کسی ڈھانچے کے بغیر نہیں چلتی. مسئلہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو ہمارے ملک میں ایک ریاستی ڈھانچہ نظر آتا ہے, لیکن اگر کوئی ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے تو اس کی عزت کسی جگہ نہیں ہوتی. ایک وقت تھا ہمارے ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے تھے, کیونکہ اب وہ اتنے کارآمد ثابت نہیں ہوئے, لہٰذا اب لوگوں کو گستاخ بڑے کنوینئنٹلی کہہ دیا جاتا ہے, مرتد کہہ دیا جاتا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. دیکھیے میڈیا کا ایک پرابلم رہا ہے, سب سینئر ہیں, سب جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی بات ہوئی ہے کہ میڈیا جس خود کو ریگولیٹ کرے یا کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو ایڈہیئر کرے, اس کو اپنائے, تو فٹافٹ ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری جو آزادی ہے اس کو سلب کرنے کی بات ہو رہی ہے, حکومت یہ نہیں کر سکتی. اور پھر بات یہ بھی ہوتی ہے, ایک وقت وہ بھی تھا کچھ چند سال پہلے کے لیے میڈیا کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے. آپ بے نتھے بیل کی طرح نہیں رہ سکتے کسی بھی معاشرے کے اندر, آپ کو خود تھوڑی سی سیلف ریگولیشن کرنی پڑتی ہے. جہاں تک بات, کیونکہ آپ کا سوال کا جو حوالہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابصار عالم صاحب کی اس پریس کانفرنس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ جس کا سربراہ, جس کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں بچتا, عدالتیں بہت زیادہ با اختیار ہیں,
अगर कोई शो कॉज नोटिस के ऊपर भी स्टे ऑर्डर जारी कर देती है अदालत, वो कोई भी हाई कोर्ट हो, तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। ख़ास तौर पर अगर आप जो केसेस का जिस तरह नंबर ऑफ केसेस है उनको अगर आप देखें तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। इदारा जब काम ही नहीं कर पा रहा, वो मफलूज हो गया है, और अगर उस इदारे का सरबराह बहुत सारे अपने अल्फाज के अंदर, बहुत सारी बातों के अंदर ये इंप्रेशन देते हैं कि किसी एक चैनल को किसी दूसरे इदारे का या किसी दूसरी तंजीम का सपोर्ट हासिल है और वो उस इदारे के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आपका जो स्टेट स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इदारे काम नहीं करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अभी बड़ी खूबसूरत बात की हसन निसार साहब ने, 70 साल गुजर गए, तो 70 साल के अंदर एक्सप्लॉयट सिर्फ किसी एक तबके ने नहीं किया, सब ने किया है। अगर प्रायोरिटाइज अपने लिए कानून और रखे हैं और दूसरों के लिए और, वो भी किसी एक तबके ने नहीं, सब ने रखे हैं। जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं समझता हूँ कि रियासती ढांचा जिम्मेदार है। रियासती ढांचा जिम्मेदार है कि वो इस काबिल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मामलात हैंडल कर सके। इम्तियाज साहब, अगर मुख्तसरन आप जो कहना चाहें। दूसरों की बुराइयों का जिक्र करके हम पूरे मुल्क में फसाद नहीं मचा सकते, पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते, पूरे मुल्क का बयानिया खराब नहीं कर सकते, और कातिलों को और इस मुल्क को तबाह करने वालों को हम हीरो नहीं बना सकते, नफरत अंगेजी नहीं फैला सकते। ये कैसे हो सकता है कि मैं बैठकर यहाँ पे, मुझे किसने हक दिया कि मैं नफरत अंगेजी करूं, लोगों की पगड़ियां उछालूं, लोगों को जिलो खार करूं? किसने हक दिया? क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। हमारे सवाल के जवाब में मीडिया की सेल्फ रेगुलेशन और मीडिया का जिक्र किया गया, पैमरा के किरदार पे बात की गई, हसन निसार साहब ने इस मुल्क की अशराफिया की बात की, मजहबी फिजामी सियासी अशराफिया जिसने ये सेटअप बना दिया सब, और मुनीर फारूक साहब रियासती ढांचे के नातवा होने की बात कर रहे हैं कि वो सबको सपोर्ट नहीं कर पा रहा या उस कदर मजबूत नहीं है कि डिलीवर कर सके। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।